औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, शहर कायद में कारोबारी और तिजारती मराकज़ खोलने से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। रमज़ान का महीना आगे आने वाला है, वैसे ही कोरोना वायरस के पेश नज़र महंगाई बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और आगे जाहिर सी बात है रमज़ान का महीना आएगा तो ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस हवाले से अब तक पॉलिसी वज़ा नहीं की गई है। दूसरी बात, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि सनतें खुल रही हैं लेकिन एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो यह कि अगर सनतें इन संगीन सूरत हाल में ही खोलनी थी जब आलमी इदारे सेहत की जानिब से वाज़े तौर पर यह बात की गई है कि मई के महीने के अंदर यह वायरस जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुका होगा, इस सूरत हाल के अंदर सनतें खोलने की नौबत क्यों आ रही है? उसकी वजह दरअसल यह है कि हुकूमत की जानिब से सनतें बंद करने के बाद मुलाजमीन के लिए और कारोबारी शख्सियात के लिए जो इकदामात उठाने की बात की गई थी वो इकदामात वाज़े तौर पर नहीं उठाए गए, जिसके समरात आज ये हैं कि मजबूरन सनतें खोली जा रही हैं क्योंकि सनतों से एक बड़ी तादाद के अंदर भी लोगों को उठा कर बाहर फेंक दिया गया, उनकी नौकरियां खाली गई। और उस पर सिंध हुकूमत की जानिब से जो पहले बयान दिया गया था वो बयान ये था कि अगर सनतों के मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा नौकरियों से तो पहले तो सील कर दिया जाएगा उस फैक्ट्री को और बाद उस कारोबारी शख्सियत का, उस ताजिर का, उस सनतकार का लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक पूरे पाकिस्तान से 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनमें से किसी एक शख्स का भी ना लाइसेंस मुअत्तल किया गया, ना उसकी फैक्ट्री सील की गई और ना ही उस ताजिर, सनतकार या कारोबारी शख्सियत के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। काफी दिन बाद जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब और उनकी काबीना को होश आया तो उन्होंने एक अच्छा इकदाम जो मेरी नजर में है वो उठाया है और वो ये है कि जनाबे वाला तामीराती शोबा उन्होंने खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं खान साहब को या उनकी काबीना को मिसगाइड किया गया है। कह रहे हैं कि 1 साल तक नहीं पूछा जाएगा कि तामीराती शोबे के अंदर जो पैसा आया है वो कहां से आया। लेकिन यहां सूरत हाल यह है कि नैप और एफबीआर में जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें तमाम रिकॉर्ड पिछले 5 सालों का मांगा जाता है। अगर 1 साल तक पूछा नहीं जाएगा तो 1 साल बाद नैप और एफबीआर जैसे बेलगाम इदारे जो हैं वो उन्हीं शख्सियात को उठा के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगेंगी, जिसके बाद सूरत हाल सबके सामने वाज़े हो चुकी है। इससे कबल चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब ने भी यही बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में मईशत का चलना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तामीराती शोबा जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और तामीराती शोबे से एक नहीं कुल मिलाकर 70 इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुस्तफीद होती हैं, उनके मुलाजमीन मुस्तफीद होते हैं, उन फैक्ट्रीज को, उन इदारों को कारोबार मिलना शुरू हो जाता है। अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो सनतें जो मजीद तबाहाली की जानिब कोरोना के बाद हो गई हैं, आज वही सूरत हाल दोबारा देखने को मिलेगी और मुस्तकबिल करीब के अंदर सनतों को ताले लगना दोबारा से शुरू हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाला रहीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लाला साहब, आपने अपने कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ तीसरी शख्सियत जो मौजूद हैं, आप तज्जियाकार भी हैं, मौशी तज्जियाकार भी हैं, तामीराती शोबे से वाबस्ता भी हैं, अतीकुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज में लाला रहीम साहब से करूंगा। लाला साहब, जनाबे वाला, पहले तो सर इतना हुड़दंग मचा दिया, आवाम को आप लोगों ने इतने पैनिक में मुब्तला कर दिया, लोग घरों से निकलना बंद हो गए। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि आप लोगों ने वादे भी कर लिए कि किसी को नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, किसी की सनद बननी होगी, कारोबारी शख्सियात को वो ग्रांट भी दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं। लेकिन सर इतना बेहतरीन ट्रेलर और इतनी बकवास पिक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, बात यह है, आप ये बताएं, एक आदमी के कहीं से आपके पास कंप्लेन है जहां पर फैक्ट्री की मालिकिन ने उसको तनख्वाहें अदा नहीं किया और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, ये कहीं पर नहीं है। देखो, मैं आपको यहाँ पर आप मौजूद है जो बात कर रहे हैं,
پورا سسٹم بالکل صحیح طریقہ کار سے چل رہا ہے، ابھی تک کہیں پر کمپلین نہیں ہے، اور باقاعدہ سندھ گورنمنٹ اس پہ کڑی نظر رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ چیزوں کو آستے آستے کہیں پر کمپلین بھی ہوگا تو سامنے ابھی آئے گا، ابھی تک کہیں پر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ دیکھو میں سوشل میڈیا استعمال کروں، سوشل میڈیا کی 800 ملازمین کو نکال کے باہر کھڑا کیا سائٹ ایریا کے اندر اور نارتھ کراچی انڈسٹریل میں ایریا آپ کو ایک کے بات آپ بولیں گے میں کمپنیز کا نام بھی لے میں لوں آپ کو ایک بات بولوں، آپ نام بھی لے آؤ، آپ چیزوں کو بھی سامنے لے آؤ۔ جی، بات یہ ہے کہیں پر ایسا ہے تو لوگوں سوشل میڈیا پہ کہیں کبھی تصویر لے کے اور اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہ تو آج کل لوگوں نے ایک سیاست میں ان کی حیثیت میں رہ گیا سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا۔ اچھا، اور میں کہتا ہوں ایسا کوئی بھی بندہ ہو تو اس کے خلاف سندھ گورنمنٹ ایکشن لے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر زیادتی ہوگا اس کے لیے کوئی اتنی بھی ذرا گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات کیا ہے کہیں پر جن نے خلاف ورزی کیا وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوا۔ نیو کراچی میں آپ پتہ کرو باقاعدہ فیکٹری کے مالک کے خلاف FIR ہوا ہے، اچھا، باقاعدہ اس پہ SHO معطل ہوا، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیو کرنگی میں کل کسی فیکٹری کو سیل کیا اور اس کے لائسنس کو بھی کینسل کرے گا۔ دیکھو چیزیں سامنے آئے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا۔ چیزیں میں یہ نہیں کروں، سندھ گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اور اس پہ عمل کرانا لازمی ہے، لیکن سر 27 فیکٹری کے مالکان نے اپنے امپلائیز کو نکالا ہے اور ایک فیکٹری سے 800 ملازمین نکالے گئے ہیں۔ سر اگر اس کے بعد ایک یا 2 فیکٹریز کو سیل کر دیا جائے تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے۔ سر دیکھو میں آپ کو بتاؤں، جب 27 کی آپ نام لے رہے ہیں، 27 فیکٹری کی آپ بول رہے ہیں، جی، آپ 27 کی نام لو، ہم ان کے خلاف ضرور ایکشن لے گا۔ میں فہرست آپ کو واپسی پہ دوں گا، بالکل ایکشن ہوگا، میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، یہ ذہن میں بٹھاؤ، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، چاہے وہ آپ ہو یا میں ہوں، صحیح ہے، یہ ذہن میں بٹھاؤ۔ چلے آپ نام دو اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ لالا رحیم صاحب، جو اقدامات وفاقی حکومت کی جانب سے اب اٹھائے جا رہے ہیں، سندھ حکومت ان سے متفق ہے؟ کیونکہ تعمیرات کا شعبہ کھولا گیا تو سب سے پہلے سندھ حکومت نے امپلیمنٹ کرنے کی بات کی۔ اب یہ بتائیں سندھ حکومت واقعی چاہتی تھی کہ وفاق ایسا کرے یا آپ لوگوں کا راتوں رات سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندھ گورنمنٹ جو کام کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، وہ اس وقت میں سب سے فاسٹ ہے۔ اچھا، چاہے وفاق ہو یا 3 صوبے، وہ اس وقت میں سندھ کی نقل کر رہے ہیں، یہ ذہن میں بٹھاؤ۔ ٹھیک ہے، ساری چیزوں میں میں نے بولا جو عوام کو پیسے دینے کی پلان سندھ گورنمنٹ کا تھا، لیکن وفاق نے سندھ گورنمنٹ کو ڈیلے کر کے خود کر دیا۔ یہ ساری جتنی پلان ہے، یہ جتنی پلان ہے وفاق سندھ سے سیکھ رہے ہیں، اچھا، سیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتا ہے آپ آئیے کھل کے سیکھ لو، ایک کلاس لے لو مراد علی شاہ سے، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ الٹا کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ اس وقت لالا رحیم صاحب کس چیز کی کلاس لے لے وفاق آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کورونا ہونے کے بعد عوام کو گھروں میں محدود کر سکتے ہیں، جنگلی کتوں کو نہیں کر سکتے؟ سر جو شکارپور کے اندر ایک بچے کو کھا گئے، دیکھو میں آپ کو یہ کارکردگی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اب جا کے جس جانور کی اب بات کرے، جنگلی کتوں کی اب جو بات کر رہے، وہ بھی آپ نے کہیں سے دیکھو یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک واقعہ آیا ہے تو آپ پھر پنجاب کی بات کریں، پنجاب میں تو انسان جو ہے وہ کتے بنے ہوئے ہیں، کیا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا نہیں کیا؟ کیا بچوں کی ریپ نہیں ہو رہا ہے پنجاب میں؟ اب میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں اس پہ آپ کو ایک بار ہم اس پہ آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یار اس وقت میں یہ سیاست کا کیا KPK میں ریپ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا KPK میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ اب بات یہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا، آپ شکارپور کی مثال دے رہے ہیں، لیکن شکارپور میں اس پہ عمل بھی ہوا ہے، جو لوگ چیخ رہے تھے کہہ رہے کتوں کی دوائی نہیں ہے اور فلانا نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہے، آج وہ ایک کیس تو سامنے لے آؤ۔ یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں لوگ ان کی جو ہے، میں کہتا ہوں یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بدنصیبی ہے، میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا میں یہ چیزیں ہو جاتا ہے، یہ واقعہ ہے، لوگوں وہاں بم بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ جو کام ہوتا ہے اس کو بھی دکھاؤ۔ جب ایک کتے نے کہیں پر کسی بچے کو کاٹا ہے، اس پہ جو گورنمنٹ نے ایکشن لیا، سندھ گورنمنٹ نے کارروائی کی، اس پہ تو کسی نے بات نہیں کیا، وہ تو خاموش ہوا۔ ایک جو ہے وہ چلا کہ آج تک آپ کی ذہن میں، میں آپ کو ایک بات ابھی تک آپ کی ذہن میں، اس وقت میں
जो कोरोना में सिंध गवर्नमेंट ने इतनी बेहतरीन काम किया वो आप लोगों की ज़हन में नहीं है। जो इस वक्त में मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छा काम करने के लिए अच्छे काम करने की बजाय आप इतनी 6 महीने 1 साल पीछे चले गया। सर 3 प्रोग्राम पिछले उठा के देख लें, आपको खिराज तहसीन पेश करने वाले एंकर का नाम मोहम्मद अली था। आज क्या हुआ? आज तो बनेगी ना सर। ये मैं आपको एक बात बताऊं, कहां पर सिंध गवर्नमेंट की गलती है इस वक्त में? अच्छा। दुनिया में बड़े से बड़े ममालिक परेशान हुआ, लेकिन इस वक्त में सिंध गवर्नमेंट जो उपाक भी साथ नहीं है। अच्छा। हम जो है कोरोना की रो रहे, उफाक जो है वो सिंध की रोना धोना कर रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा संजीदा होके, अच्छा, न्यूट्रल होके देखो, खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट इस वक्त में कौन सी शोबे में वो पीछे है, कौन सी खिदमत में वो पीछे है। देखो जो काम कर रहे हो उस काम पे आपको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट नहीं करो लेकिन खुदा रहा हकीकत पे तो आओ। हम आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन हकीकत आवाम को बताओ, ये 22 करोड़ आवाम सुनना चाहता है। चलें ठीक है, ये जरा हकीकत थोड़ा सा मैं चाहूंगा कमांडर साहब इस पे जरा रोशनी डाल दें। कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमांडर साहब, रोशनी डालना मैं चाहूंगा कि आप पसंद करें इस चीज को कि किस चीज के अंदर पीपल्स पार्टी पीछे है, क्योंकि जो चीज मैंने हाईलाइट की है सर उस पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या एक्शन लिया होगा? कुत्ते को तो मुअत्तल कर नहीं सकते वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पॉइंट के लोग को 12 लाख के करीब लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं जी जी, और इसमें जो मेजॉरिटी है वो जो डेली वेजेस पे हैं, क्योंकि हर फैक्ट्री में 2 तरह के मुलाजमीन होते हैं, एक जो मुस्तकिल होते हैं परमानेंट, जो जिनको आप तनख्वाहें देते हैं जी जी, और एक वो जो टेम्परेरी होते हैं, जो जिस दिन आते हैं उनको उजरत मिलती है, जिस दिन वो नहीं आते उजरत नहीं मिलती। जी, दिहाड़ीदार तबका। दिहाड़ीदार। अब अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप ले लें तो इसमें दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इस मुल्क में 1.5 लाख घर हर साल बन रहे हैं एवरेज, तो लाखों जो है वो मजदूर होंगे जो वहाँ काम करते हैं साइट पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हैं। जिस दिन वो आते हैं उनको दिहाड़ी मिलती है, जिस दिन वो नहीं आते नहीं मिलती। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि 10 से 12 लाख लोग घरों में बैठे हैं जिनको उजरत नहीं मिल रही, तो ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी है 70-80% वो दिहाड़ीदार तबका है, जो अगर ड्यूटी पे जाएगा तो उजरत मिलेगी, सही नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगी। तो इसमें जो अब हम बहस कर रहे थे कि जो उनको उजरत देनी चाहिए, तो कोई भी नहीं देगा। ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि वो जो 10 लाख लोग घरों में बैठ गए हैं, अब उनका चूल्हा कैसे जलेगा। सही, ये तो गवर्नमेंट के पास एक डाटा होना चाहिए ना। आजकल सारा आपका नादरा का सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो गवर्नमेंट के पास ये सारा डाटा होना चाहिए कि इस मुल्क में कितने लोग जो हैं वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, और इस तरह का अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो किस तरह से उनकी मदद करनी है। ठीक है, तो ये तो एक हकीकत है कि 10 से 12 लाख का जो फिगर आप बता रहे हैं, तकरीबन इतने लोग बेरोजगार होकर आज घरों में बैठे हैं, और उसके लिए क्या करना है ये गवर्नमेंट ने सोचना है। अब आपका जो अगला सवाल है, सिंध गवर्नमेंट जो है, ये अभी हमने देखें जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने वो एक टसल देखी है, और इस पे पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं सियासत कि जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे उस वक्त तक हम इस कोरोना को उतना इफेक्टिवली फाइट नहीं कर सकेंगे। अब जो लॉकडाउन की इस वक्त जो सिचुएशन है, और उसमें जो सिंध गवर्नमेंट है, बाकी तीनों सूबों में इस वक्त सनतें खुल गई हैं और काम भी हो रहा है, सिवाय सिंध के कि यहाँ आज भी वो सख्तियाँ हैं, वो पाबंदियाँ हैं, ताजिर अपनी जगह परेशान है, सनतकार अपनी जगह परेशान है, कोई सनतें खुली तो गिरफ्तारियां हो गई, कुछ जेलों में बंद हैं, SOPs अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सके उस तरह जिस तरह होने चाहिए थे। क्या है? तो अब ये पंजाब में ज्यादा केसेस हैं, वहां पे सब कुछ खुला हुआ है, सिंध में इतने केसेस नहीं है, वहां पे सब कुछ बंद है। मतलब इस पे हमें थोड़ा सा अपना जो है रवैयों में जी कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नंबर गेम नहीं है इस वक्त, जो ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा, फेडरल को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी। पार्टी अपनी जगह देखें, सियासत अपनी जगह, वो तो चलता रहेगा, अजल से जो है वो ये सिलसिला चलता आया है और अब तक चलता रहेगा। ठीक है, अपोजिशन ही होगी, कभी वो गवर्नमेंट की तारीफ इस मुल्क में करती हुई मुझे नजर नहीं आई। बेशक गवर्नमेंट जितने अच्छे काम कर ले, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना है। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अतीकुल रहमान साहब से पूछेंगे कि तामीरात के शोबे को जो मराहत दी जा रही हैं वो आया तामीरात के शोबे और तामीरात से मुंसलिक अफराद तक पहुंचेंगी, या एक बार फिर
پھر اقدامات کے نعرے لگا کر ہری جھنڈی کا دیدار کرا دیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عتیق الرحمان صاحب تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. عتیق الرحمان صاحب, جناب والا پہلے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے جس گرانٹ کا اعلان کیا گیا, جو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, امپلیمنٹ ہوگا سر, یا واقعی جیسے میں نے بتایا کہ ہری جھنڈی دکھا دی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی بھائی, آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. جی, عمران خان صاحب نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ریلیف دیا ہے, اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اس کے اندر نا. اچھا, اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی مزدور طبقہ جو ہے وہ جیسے اپنا مستری ہے, مزدور ہے, جی پینٹر ہے اور کارپینٹر ہے, کافی لوگ اس کے اندر مستفید ہوں گے. صحیح. پلس سریا ہے, سیمنٹ ہے, جی, ان کو بھی جو ہے وہ لازمات ہے, کاروبار ان کا بڑھے گا. پھر بلڈر حضرات ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا مطلب ریلیف ملے گا, اور اچھا مطلب ان کا جیسے 1.5 سال سے ہمارا کام بالکل اس وقت بند ہوا تھا. صحیح. تو جو خان صاحب نے دیا, اگر اس پہ امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا, اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوشحال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو عتیق الرحمان صاحب, کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس وقت پاکستان کی معیشت میں کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں سر, کیونکہ معیشت تو بدحال ہے بالکل؟ نہیں, بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہوپ اچھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بہت اچھا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, مطلب اگر یہ ٹیکسز کے معاملات میں, گین ٹیکس کے اندر جو چھوٹ دی گئی ہے, یہ آپ لوگوں کے مفاد میں ہے؟ جی, مفاد میں ہے. چلیں ٹھیک ہے. لالا رحیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. لالا صاحب, ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا سر. آپ نے سوال کا جواب دیا نہیں تھا, اب تعمیراتی شعبے کی طرف آ گئے ہوں تو ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں سر. تعمیرات کا شعبہ خان صاحب نے جب کھولا, ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلا صوبہ سندھ تھا جس نے کہا تھا کہ ہاں ہم بالکل اس پہ امپلیمنٹ کریں گے اور ہم تعمیرات کا شعبہ کھول دیں گے. تو سر, عمران خان صاحب کا یہ اقدام درست تھا یا آپ لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ دیکھو, میں نے کہا عمران خان صاحب کو اس لیے جلدی ہے, اس کو اپنی بلڈر جو ان کی لوگ ہیں, جیسا شمیم ہے, فردوس شمیم, یہ ساری انہی کی لوگ ہیں. اچھا, صرف ایک فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں. سن لو, یہ ساری اپنے قریبی دوست کا نام لے لیں. بتاؤں, اچھا, میں آپ کو اس کو واقعی ریلیف دیا ہے, بلیک کو وائٹ کرو, کوئی نہیں پوچھے گا, نیب نہیں پوچھے گا, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. سر ایک سال تک نہیں پوچھے گی نا, وہ ایک سال بعد اٹھائیں گے, وہ 5 سال کا ریکارڈ مانگیں گے. وزیر اعظم ہے, ملک کے وزیر اعظم یہ کہہ دیں گے آپ جا کے کرپشن کرو, جو بھی تو انہیں کرنا ہے کرو, تمہارے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے, تو پھر یہ ملک کیسا چلے گا؟ یہ تو ان کی عقل ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب وہ جو ہے عتیق الرحمان صاحب بہت خوش ہے کہ ریلیف دیا. اب میرے کو یہ, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کون سی ریلیف میں خوش ہیں؟ وہ جو کہتا ہے جتنی بھی کرنا ہے کرو, ہم نہیں پوچھتا ہے, اس پہ خوش ہے؟ یہ جو وہ کام کیا ابھی تک کچھ بھی شروع نہیں ہوا, یہ کئی بار شروع ہے نہیں, باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح, یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. آئے بات کرے, اس کو اپنا وہ شواس نہیں ہے میں نے کیا بولا ہے. تو صورتحال ہے, سندھ گورنمنٹ اس وقت میں یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہے, عوام میں نہیں کرنا ہے. اور ہم جو چیزیں کر رہے وہ سوچ سمجھ کے مشاورت میں. دیکھو, یہ فیصلہ صرف نہیں ہے آپ فیصلہ حکم جاری کرو, حکم سے نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو فیصلے ہو رہے اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہر چیزوں میں شامل ہے, اس پہ میٹنگ ہوگا, پھر اس پہ عمل بھی کرانا ہے. اب عمران خان بات کر کے پھر اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بولا ہے, میں نے کیا حکم جاری کیا ہے. بتائے اس کے اس وقت میں جب سے یہ کنٹینر سے لے کر ابھی تک یہ 2 سال میں اس نے جو بھی عوام سے وعدے کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں نوکری سے لے کر گھروں تک, کسی ایک چیز پہ عمل ہوا ہے؟ اب عمران خان کو تو میں کہتا ہوں بس قسمت سے جن دوستوں نے سلیکٹ کیا, جن نے لایا ہے, اس کا ایک بات پہ آپ میرے کو بتاؤ اس بات پہ عمل ہوا. ہاں ایک بات ضرور ہوا, ان نے کام رلا رہے آپ ابھی اس وقت میں, ساری لوگ ساری عوام رو رہے ہیں. ایک چیز آپ عمران خان کا بتا دو, میں آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں, آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک چیز آپ بتائیں. سر پچھلے 1.5 سال کے دوران سر وہ کہہ رہے ہیں احساس پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. سر ہم نے احساس ایجوکیشن پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہم لوگ پورا کر رہے ہیں. سر ہر چیز پہ تنقید تو اچھی نہیں لگے گی نا لالا صاحب؟ ایک بات بتاؤ, میں ایک بات سنو, یہ جو آج یہ چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو ہے احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں, کیا بے نظیر ایکم سپورٹ نہیں تھی؟ میں ایک بات, تو آج اس نے کیا کیا؟ اچھا, جو پیسے دیا کس پہ دیا؟ کیا 20 ایکڑ کی زمیندار نے نہیں لیا,
سر نشاندہی کریں نا، نشاندہی سوشل میڈیا کرنا پہ کس کا کام ہے؟ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں نہیں لیا. جی جی پنجاب میں لیا یا نہیں لیا؟ اچھا. سارے چیزیں موجود ہے. یہ بات 20 ایکڑ کی زمین کے مالک کو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے 12,000 روپے لیا. 12,000 روپے. اور یہ کہاں موجود ہے؟ یہ پنجاب کے اندر. پنجاب کے اندر. کلپ آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ ہاں کلپ آپ نے کہاں دیکھی؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ. ملازمین کا سوال میں نے کیا، آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات میری بات سنیں. آپ کو میں آپ کو ایک بات میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں گھر سے نکلا ہوں، میرے وہاں پر پاکستان 8 میل ہے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کی ایک لین لگا ہوا تھا. میں جا کے روکا، اس کی فاصلے پہ میں نے کھڑے کرنے کی کوشش کیا. کسی نے تصویر لیا، بولا دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی لالا رحیم جو ہے اپنا مل اور اپنی فیکٹری کے سامنے جو ہے لیبر کو چھٹی کے دوران بھی کام کرا رہے ہیں. یہ تو حالات ہے ہماری قوم کو. ہماری لوگ اس وقت میں ہر چیز میں سیاست کر رہے ہیں. اس کو تو میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے جنازے میں جاتے تصویر نکال کے اپنی ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں. یہ تو لوگوں کی نفسیات آ گیا ہے، یہ تو لوگوں کی ذہن ہے. لیکن میں نے آپ سے ایک بات کی، آپ عمران خان کی بات کر رہے، یہ عوام دیکھ رہے. عمران خان کا ایک وعدہ جو اس نے کیا کنٹینر سے، ابھی تک یہ 5 سال میں جو یہ بڑھ کے مار رہا تھا، اس میں ایک وعدہ تو بتاؤ اس نے یہ. میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا ذرا پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کو کال پہ لے لیجئے گا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لالا رحیم صاحب مجھ پہ پلٹ جائیں. میں کمانڈر صاحب سے ذرا آگے بڑھ جاؤں. آپ لے لو علی ماجد شیخ کو لے لو. چلے ٹھیک ہے. کمانڈر ریٹائرڈ ساگے صاحب، جناب والا، جس طرح آپ اور میری جو ہے وہ آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ لگایا جائے گا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اس سے پوچھا نہیں جائے گا، تو سر 62 اور 63 والے کہاں چلے گئے سر، اور کون سی دیوار میں جا کے عوام اپنا سر مار لیں؟ دیکھیے اگر تھوڑا سا پیچھے ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں جی، اور ابھی جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں اسپیشلی پرائم منسٹر، یہ جو بیسک جو پالیسیز جو جن کو یہ کریٹیسائز کرتے تھے، جی جی، اس میں ایک یہ بھی پالیسی تھی کہ جو اس طرح کے انسینٹیوز جب پچھلی گورنمنٹس لے کے آئیں تو ان کو ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے کریٹیسائز کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو چوروں کو ایک سیف ہیونز آپ دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، ایمنسٹی اسکیم. جی جی، اور یا کوئی اور اسی طرح کی اسکیمز اگر ان ادوار میں آئیں تو ان کو کریٹیسائز کیا گیا. آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ آج کالا دھن جس کو ہم بلیک منی کہتے ہیں، جو آپ نے ٹیکس چوری کر کے پیسہ جمع کیا یا جس طرح سے بھی آپ نے جمع کیا، اگر اس کو آپ گورنمنٹ ایک پالیسی لا رہی ہے کہ آپ لیگل کریں، جی، کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ تو اٹ سیلف کوئی اتنا مطلب اس کو اپریشیبل ایکٹ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر اسپیشلی اس کو اس آرٹیکل کی مد میں دیکھا جائے جہاں آپ صادق اور امین کی بات کر رہے ہیں 62-63 میں، تو پھر تو یہ کوئی اچھا فیل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے جس میں کوئی فیکٹر ایسا بددیانتی کا یا چوری کا آتا ہو تو وہ 62-63 میں تو وہ چیز پوری نہیں اترتی. تو اگر اس پیمانے پہ جی جی اس کو تولیں گے تو پھر تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو سر لیکن لالا رحیم صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ جیسے فردوس شمیم نقوی صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ آباد کے ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب کو بار بار لے کے آ رہے ہیں پروگرام کے اندر. میں تو نہیں لانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں سر کیا لگتا ہے اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، اندھا بانٹ رہا ہے ریوڑیاں اپنے اپنے. اب اس سے ان کی بہنوں نے فائدہ اٹھایا. وہ سلائی مشین بھی پیسے نہیں کمائے، وہ تو ہر دور میں ہوا ہے نا. وہ صرف آپ انہی کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو گورنمنٹ پالیسیز لاتی رہی ہیں کیا وہ اپنے لوگوں کو نہیں نوازتی نہیں؟ یہ تو ہر دور میں کمانڈر صاحب یہ آ کے انہی پہ بات کرتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے، یہی بات کر رہا تھا. بولو یہ لوگ صحیح. لالا رحیم صاحب کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے سر کہ جس چیز کے اوپر ووٹ لیا گیا تھا اگر اسی سے پھر جائیں گے سر. نہیں ہوا، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوا. پچھلے 1.25 سالوں میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی نظر آئی جو کہ نعرے لگائے گئے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہاسپٹلز کو صحیح کر دیں گے، ہم گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ سے بہتر کر دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر لے آئیں گے، ہم 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے. یہاں تو سب کچھ الٹ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ بہت واضح ہے. صحیح. آج بلڈرز کو کوئی پالیسی دے کے کہہ دینا کہ گھر بناؤ، گورنمنٹ کے اپنی اوبلیگیشن جو ان کی 50 لاکھ گھروں کی ہے وہ موجود ہے، وہ گورنمنٹ نے بنانے. صحیح. وہ بلڈرز نے نہیں بنانے. لوگوں کو گھر دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر بلڈر نے
اپنے پیسے سے زمین خرید کے ہی گھر بنانے ہیں تو اور اس کے اوپر تختی لگ جائے گی حکومت کی. یا تو گورنمنٹ فری زمینیں دے دے نا کہ یہ فری زمینیں ہیں جو سب ویران بنجر پڑی ہے گورنمنٹ لینڈ, وہ دے دے بلڈرز کو کہ اس سے آپ لو کاسٹ اسکیمز لے کے آئیں تو ہم کہیں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ جو ابھی پالیسی آئی ہے گورنمنٹ کی, اور خاص کر اس وقت اس کریٹیکل ٹائم پہ جس وقت ساری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے, ہم کورونا کو فائٹ کر رہے ہیں, اس وقت یہ بہت نامناسب ٹائم ہے اس طرح کی کسی بھی پالیسی کا. ہاں اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں گے 6 مہینے سے 1 سال کے بعد, جب ہم کورونا کو فائٹ کر لیں گے, واپس چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی, واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف ہم چل پڑیں گے, تو اس کے اثرات بھی ڈیفینیٹلی آئیں گے اور لوگ انویسٹ کریں گے جو پہلے ڈر رہے تھے. کیونکہ جو انویسٹ کر رہا تھا FBR پیچھے آ جاتی تھی, پیسہ کہاں سے آیا. اب اگر وہ کوشچن نہیں ہے پیسہ کہاں سے آیا, تو ڈیفینیٹلی لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے انویسٹ کریں گے. لیکن کمانڈر صاحب انڈسٹری تو فلورش کرے گی. چلے ٹھیک ہے, انڈسٹری فلورش کرے گی, لیکن صحیح معنوں میں 1 سال تک نہیں پوچھا جائے گا. اب 1 سال بعد اگر یہ نیب یا FBR کسی کیس میں اٹھاتا ہے تو پچھلے 5 سال کا ریکارڈ مانگے گا نا سر. ہنسنا تو طے ہے اس کا مطلب. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ کچھ جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس پہ صحیح سوچ بچار نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر صرف آپ اس سال کی 2020 کی بات کر رہے ہیں تو 2020 کو تو میں کورونا ایئر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ 2020 تو اب کورونا سے نمٹنے میں لگ جائے گا, کووڈ-20 ہو گیا. جی. تو اس میں اگر صرف آپ اس سال کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر اس کو 1-2 سال تک یہ پالیسی آپ رکھیں گے 2021 یا 2022 تک, تو پھر ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اس وقت تو لوگ ظاہر ہے بزنس ڈاؤن ہے تو بائنگ پاور ہی لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل وہ ریزلٹس تو آپ کو مل نہیں سکتے ان چند مہینوں میں. ہاں جب اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی, واپس اپنی ڈگر پہ چیزیں آ جائیں گی, تو پھر اس کا فائدہ ہونا شروع ہوگا اور اس میں سال ختم ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. عتیق الرحمان صاحب, اگر موازنہ کر لیا جائے سر ماضی کی حکومت سے اور اب کی حکومت سے, کس دور میں تعمیرات کے شعبے سے وابستہ لوگ زیادہ خوش تھے سر, ماضی کی حکومت میں یا موجودہ حکومت میں؟ انتہائی بچکانہ سوال کیا ویسے میں نے آپ سے. ماضی کی حکومت میں. ماضی کی حکومت میں زیادہ خوشحال تھے, جو بینیفٹس ماضی کی حکومتوں میں ملے وہ اب ملنا شروع ہوئے ہیں آپ لوگوں کو؟ ابھی تک تو نہیں شروع ہوئے, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, امید پہ دنیا قائم ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. لالا رحیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. لالا صاحب, پہلی بات تو سر یہ کہ کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہی صرف تنقید کرنا رہ گیا ہے. سر اگر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکمران نااہل ہیں, تو کہیں کوئی ایک بازو بن جائے سر, ایک پلر بن جائیں, اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو جائے بنسبت تنقید کرنے کے ساتھ. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی, آپ آصف علی زرداری صاحب کی پہلے اسپیچ اسمبلی کا اٹھاؤ, صحیح, پھر آپ بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے اسپیچ اٹھاؤ, وہ کہتا ہے میں گورنمنٹ کی مدد کروں گا. دیکھو یہ گورنمنٹ ہم گرانا چاہے تو یہ اس کو سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے, یہ یاد رکھو. جی, لیکن ہمارے کبھی یہ سوچ نہیں ہے, ہماری پارٹی کا یہ پالیسی نہیں ہے. دیکھو یہ جب سٹارٹنگ میں اس نے سٹارٹنگ لیا ہے, جب یہ آیا تو کہتا ہے 2 کروڑ 2 ارب روپیہ وہاں سے لاؤں گا اور 3 ارب روپیہ وہاں سے لاؤں گا. لوگوں پہ اتنے ٹیکسز ڈال دیا, لوگوں نے اپنی بزنس بند کر دی. اچھا بزنس کے ساتھ ساتھ جب فیکٹری بند ہوگا تو اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. کہیں پر ایک فیکٹری مالکان کام کر رہے, بزنس چلا رہے, اس کو بچت کم ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5-10 ہزار گھرانے اسی فیکٹری سے ان کا گھر کا چولہا جلتا ہے. صحیح. عمران خان نے جلد بازی کی اور فوراً جو ہے ان پہ ٹیکسز ڈال دیا. پھر دیکھا جو ہے جو ماضی کی گورنمنٹ کے مقابلے میں ان کو ٹیکس کم ملے, اچھا, پھر اس نے جو ہے ریلیف دے دیا. اب یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے خان صاحب اپنی بات سے تو پیچھے ہٹتا بھی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ضد اور انا سے نہیں چلتا ہے. آپ کو اس ملک چلانا ہے, اس ملک میں آپ کو ایک قدم پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ ایک آدمی کی چکر میں آپ سمجھتا ہے یہ انڈسٹریل میں پیپلز پارٹی کی فیکٹری ہے, یہ سب کو جو ہے وہ پارٹی پہ چڑھاتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, آپ کو ایک چیز کے لیے آپ کو انکوائری کرنا ہوگا, آپ سزا جزا ہونا چاہیے. جو آدمی کرپٹ ہے وہ اس کے خلاف آپ کام کرو, آپ کو اجازت ہے, لیکن غلط بنیادوں پہ غلط جو ہے خبر پہ آپ کو اس طریقے سے نہ کریں. اب اس وقت میں ان سے معاشیت تو تباہ ہو چکا ہے. جو بزنس کمیونٹی ان سے امید لے کے ان کو ووٹ دیا, ان کو سپورٹ کیا, ان کو پیسے دیا, آج وہ سب پریشان ہیں. دیکھو آج ان سے ملک نہیں چل رہے, آج پھر یہ نیا کہتا ہے آپ جو بھی کرنا ہے کرو.
اس طریقے سے کیسا چلے گا؟ میں یہ کہتا ہوں جس طریقے سے بار بار بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے، آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے آ جاؤ ہم آپ کو ساتھ دیں گے، پیپلز پارٹی ساتھ دے رہے، اس ملک چلانے کے لیے ہم پورا ساتھ دیں گے، لیکن یہ آئے تو صحیح، یہ اپنا جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی لاک ڈاؤن میں اس کا فیصلہ یہ کہہ رہا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس کا صوبے نے کر دیا، یہ اپنی لوگوں کو نہیں سنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں خدا رہا ہے اس کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت میں ہماری ملک بہت مشکل، یعنی اتنی مشکل سے گزر رہے، ہمارے سسٹم، ہماری معاشیت 6 مہینے 8 مہینے میں ہم نے نہیں سنبھالا، یہ سلسلہ چلے گئے 1 سال، ہم نے ان کو نہیں سنبھالا تو ہمارے ملک میں اس سے زیادہ پاکشی آ سکتا ہے، اس سے زیادہ مجبوریاں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں جن فیکٹری میں 5000 لوگ ملازمین کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں اس میں 5000 کے بجائے 2000 ہو جائے، 3000 ہو جائے، کیونکہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس وقت میں جو صورتحال بنا ہے، عمران خان کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوش کی ناخن لینا پڑے گا، اور اس طریقے سے یہ نظام نہیں چلے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نظام کس طرح چلے گا کمانڈر صاحب سے پوچھیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کمانڈر صاحب، جناب والا، پہلی بات تو یہ بتا دیں سر کہ جتنی باتیں لالا رحیم صاحب نے کی ہیں آپ ان سے متفق ہیں؟ اگر صورتحال یہی رہی تو واقعی جہاں پر 5000 ملازمین اور 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر 2000 ملازمین 1.5 شفٹ میں کام کریں گے؟ دیکھیے، ایک حد تک تو میں ان سے متفق ہوں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے سب سے بڑا صحیح وہ یہ ہے کہ یہاں ایڈہاکزم پہ کام زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم پرمننٹ پالیسیز بنائیں اور کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جو مستقل ہوں، بے شک گورنمنٹ چینج بھی ہو جائے، پالیسیز وہی رہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معیشت فلورش کرتی ہے۔ یہاں ہر آنے والا اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو اوپر نیچے کرنا چاہتا ہے، جس طرح ابھی جو ہے پالیسی آئی ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے، اور اسی پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ اگر یہ صرف 1 سال کے لیے ہے تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ 1 سال تو ہمیں اسٹیبل ہونے میں لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ بجائے 1 سال کے کوئی ایسی پالیسی آتی جو 50 سال کے لیے ہوتی۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کے پھر اثرات بھی ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیکن کمانڈر صاحب آپ کو کیا لگے گا؟ مستقل پالیسی 50 سال کی پالیسی آئے گی، یہ لوگ پالیسی مرتب کریں گے، اگلی حکومت آئے گی وہ اس پالیسی کو تبدیل کر دے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر صحیح ٹریک پہ چڑھ جائیں نا، جی تو پھر ہم آہستہ آہستہ اوپر بھی ترقی کی طرف بھی چل پڑیں گے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ تو بار بار ہم ڈی ریل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یا گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، کوئی نئے سیاسی جماعت آ جاتی ہے، وہ اپنی پالیسیز لے آتی ہے، پھر ایڈ ہاک پہ کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ مستقل پالیسیز بنانی پڑے گی، معیشت کے حوالے سے بھی، گورننس کے حوالے سے بھی، لوگوں کو انصاف دینے کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ مستقل، کیونکہ ہماری عدالتوں کا بھی یہی حساب ہے، مجرم کو یہاں سزا نہیں ملتی اور وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جی پروسیکیوشن اسٹرانگ نہیں ہے، دیکھیں آج وہ ذخیرہ اندوزی کی بات کر رہے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس پہ کوئی آرڈیننس بھی پاس کر رہے ہیں، تو آرڈیننس مطلب لا تو آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، مطلب ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون بھی موجود ہے، سزا بھی موجود ہے۔ جی، اب مزہ تو اس وقت آئے گا لیکن جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے نا سر، یہ بھی تو دیکھیں نا سر۔ میں اس بات میں اتفاق کرتا ہوں، رمضان میں بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ان کی رپورٹ آئی ہے، ایک اس بغل میں دوسرا اس بغل میں، تو میرے کو نہیں لگتا اس دفعہ عمران خان کی لوگ کرے، میرے کو امید ہے۔ چلے ٹھیک ہے، جو اس بغل میں وہ اس بغل میں، ٹھیک ہے نا، تو سندھ کے اندر بھی لوگ بغلے جاگیں گے سر؟ نہیں، سندھ گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بتائے چینی اور اس معاملات میں تو رپورٹ آئے، آپ تو سندھ میں تو کسی کا نہیں آیا۔ اچھا، نہیں، آصف علی زرداری کی 62 ملز کا؟ نہیں 62 ملز آیا سر، خدا کو مانو، میرے ایک بات سنو، ایسا نہ کرو، آیا سر، ایسا بات نہ کرو، میرے ایک بات سنو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو جو آپ ثابت نہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہوتا تو عمران خان 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، اچھا، اس کو تو کچھ نہیں ملا ہے۔ صحیح، یہ تو جو یہ ڈول یہ بجا رہا تھا عمران خان، اس کو تو نہیں ملا سر، جو سندھ میں آپ بات کر رہے ہیں سر، سندھ میں ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا قانون ہے سر؟
ہمارے پورا اسٹریٹجی پلان بتا دیں مجھے. پلان بنا ہوا ہے. ابھی کمیٹیوں کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا 1-2 دن میں. باقاعدہ ضلع ویسے اس پہ کمیٹی بنائیں گے. اس میں ایک وزرا لازمی ہوگا. ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کتنی طاقت ہوگی لالا بھائی؟ میں غرض کروں جی. اس میں باقاعدہ ڈی سی ہوگا, اس میں کمشنر کراچی ہے, اس میں ہر ضلع میں وزرا ہے. اچھا, پورا سندھ کے لیے یہ بن رہا ہے. 1-2 دن میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. رمضان سے پہلے نوٹیفیکیشن ہوگا. اچا, باقاعدہ پلان بنا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن جتنے جاری ہوتے ہیں سر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتے ہیں بس سر. کاغذ امپلیمنٹ نہیں ہوتا سر. ہوتا ہے, نہیں ہوتا, ہوتا ہے. نہیں آپ کو یہ آپ بتائیں کہاں پر نہیں ہوا. آپ بتائیں. میں دوبارہ آ جاؤں گا سر. جنگلی کتوں پہ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات, کتنے نوٹیفیکیشن آئے سر, ایک پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رات 1 بجے کے بعد نکل کے دکھا دیں آپ مجھے باہر. آپ کی گاڑی کے پیچھے 10-15 لگ جائیں گے. بتائیں یہ صورتحال ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف باتوں تک تو اچھا ہے. یہاں بیٹھ کے آپ میرے ساتھ نکلو. اچھا, میں اور آپ دونوں نکلیں گے. یہ تینوں بھی میرے ساتھ ہے. اچھا, جو ہے کمانڈر صاحب بھی ساتھ ہوں گے, جو ہے عتیق صاحب بھی ساتھ. اور اگر اس طرح کی صورتحال کا ہمیں ابھی سامنا کرنا پڑ گیا, ایڈوانس استعفیٰ دیتے ہیں آپ مجھے؟ دینے کے لیے تیار. چلے ٹھیک ہے کمانڈر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سر. انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ استعفیٰ تک دینے کے لیے تیار ہے. اگر واقعی ہم اس کو ایک آن سیریس نوٹ یہ بات کریں سر کہ جنگلی کتوں کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں سر, کورونا کے حوالے سے سر کہہ دیا جاتا ہے لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے گھر میں بند کر دو, لیکن شکارپور کا واقعہ سر آپ کے بھی سامنے, میرے بھی سامنے. اس کو جنگلی کتے سے میری بات سنا جی, آپ کی دماغ بے سوار ہے. اب یہ کون سا جنگلی کتا ہے یہ میرے کو معلوم نہیں سر. میرے کو 4 پیر والا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ آپ کو پیچھے 2 پیر والا پڑا ہوا ہے. میرے کو لگتا ہے الحمدللہ جیسا علیم عادل کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی دماغ میں سوار ہے, آپ کی بھی دماغ نہیں سر. میں 4 پیروں والا ہی سوار ہے میرے اوپر. جی کمانڈر صاحب, سر اس کے اوپر جو پالیسی ہے کہ وہ واقعی ایسی ہے کہ جیسے بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی بے زبان ہے, ان کو نہ مارا جائے, تو ان کو نہیں مارا جائے گا, ان کی نس بندی کر کے چھوڑ دیا جائے گا. دیکھیں جو گورننس ہے نا, اس کے جو فلاز ہیں وہ تو ہمیں ڈے 1 سے اس پورے ملک میں نظر آتے ہیں, چاہے وہ فیڈرل لیول ہو یا پروونشل لیول ہو. صحیح. اب بات بار بار آ کے چونکہ سندھ گورنمنٹ پہ, کیونکہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آج زیادہ بحث جو ہے وہ اس طرف آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو سندھ اگر ہم چاروں صوبوں کو کمپیئر کریں, کیونکہ میں تو ایک نیوٹرل شخص ہوں, کیونکہ میرا کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں ہے. صحیح. لیکن جو سب سے بے ربط نظام یا سب سے زیادہ کرپشن اگر میں کہوں تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ سندھ میں ہے. ٹھیک ہے, باقی صوبے کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں سندھ میں. سندھ میں آج بھی گوسٹ انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں, گوسٹ پروجیکٹس دیکھ لیں, کتنے ہیں, کتنے ملازم جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا گورننس کا ہے نا. سندھ کے ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, سندھ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, اس کو کمپیئر کر لیں آپ پنجاب کے یا کسی دوسرے صوبوں کے. پھر جو کرپشن کا حال گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں سندھ میں ہے, یہاں تو اعلان کر کے آپ سے جو ہے رشوتیں طلب کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ باقی جگہوں پہ وہ ڈھکے چھپے طریقے سے وہ ہے. لیکن اگر ہم یہ بے ضابطگیاں مطلب ان کو ختم نہیں کریں گے, گورننس کو بہتر نہیں کریں گے, تو جو عوام ہیں وہ اسی طرح سے پستے رہیں گے. کیونکہ جو جہاں بھی کرپشن ہوتی ہے اس کے جو بیڈ افیکٹس ہیں وہ غریب لوگوں پہ جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ٹیکسز کا پیسہ جمع ہو رہا ہے, اگر وہ میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کو دینی ہے یا ایجوکیشن دینی ہے, اور وہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے, اور آدھا پیسہ کرپشن میں چلا جاتا ہے, تو کیسے غریب کے بچے کو ایجوکیشن ملے گی؟ امیر کا بچہ تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ لے گا, اب غریب کے بچے نے تو گورنمنٹ اسکول کی طرف دیکھنا ہے نا. وہاں پہ اگر اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے, ٹیچرز پڑھے لکھے ہی نہیں, انگوٹھا چھاپ ہیں, تنخواہیں گھروں میں بیٹھ کے لے رہے ہیں, تو اس ملک کی تو یہی بدقسمتی ہے نا کہ غریب کو کچھ نہیں دے سکے ہم. لالا رحیم صاحب, کمانڈر ذاکر صاحب کی گفتگو کے بعد 2 ٹوک کے اسٹوڈیو سے لالا رحیم صاحب کے حکومتی دفاع کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں جو کمانڈر صاحب نے بات کی ہے یہ اس کی اپنا ایک سوچ, ایک تجزیہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری دور میں کہیں پر سندھ گورنمنٹ نے تم کا سسٹم بنایا. صحیح ہے, تم سسٹم سندھ گورنمنٹ نے بنایا, بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا, میں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مشرف کی دور میں ایم کیم نے بلدیات کے اندر واٹر بورڈ میں جو ہے
वाटर बोर्ड में, KDA में, मुख्तलिफ KMC में लोगों को रखे हैं। अच्छा। जो बाकायदा उसकी तनख्वाह यहाँ से जा रही थी और फिर उसके बाद शहर में बिजनेस आदमी से, इनको ज़्यादा पता है, बत्ते ले रहे थे, बदमाशियाँ कर रहे थे, इस शहर की आशर किया था। जब सिंध गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, उस पर बाकायदा लोगों की धमकियाँ मिली है, ये सारे ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन सिंध हुकूमत ने काम किया है, सिंध रेंजर्स ने काम नहीं किया उसमें। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध रेंजर्स ने अपनी जगह पर अमन पे काम किया, क्रिमिनल को पकड़ लिया, जी जी। लेकिन तो भत्ता लेना क्रिमिनल ही तो है, मेरे घर क्रिमिनल ही लेगा सर, मैं आपको मेरे बता जैसा और आप जैसा बंदा रहा हूं, नहीं लेगा। वाटर बोर्ड से सिंध गवर्नमेंट ने इनको पारिक कर दिया, KDA से इनको पारिक कर दिया। ये जो बार बार MKM चीखो पुकार कर रहे हैं, कह रहे हमारे को KDA नहीं दे रहे, हमारे को वाटर बोर्ड नहीं दे रहा, उसको असल तकलीफ ये है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा। इसी तरीके से लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको निकाल दिया अच्छा। नौकरी से। उसने मुशर्रफ सिंध में की कराची शहर- जब आप बार बार मेरे से पूछ रहे आपको मुशर्रफ पे इतनी गुस्सा क्यों है, मुशर्रफ पे इसलिए गुस्सा है जो उसने MKM को परवान चढ़ाए। अच्छा। इस कराची शहर में लेके पड़े लोगों से कलम छीन लिया, उनकी हाथ में बंदूक दिया। MKM को मजबूत करने वाला मुशर्रफ था, और ये जो वाटर बोर्ड में मुख्तलिफ जगहों में उनको भर्ती कराने वाला मुशर्रफ था, उनका सपोर्टर मुशर्रफ था। अच्छा। अब मैं बात पे आ रहा हूँ, वो घरों में तनख्वाह ले रहे थे, घर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे थे, और वो पूरा सेक्टर और यूनिट का सिस्टम चला रहा था, और पूरा शहर में भत्ते ले रहे थे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसको ये आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बात वहां पे तो है ना कुछ, मैं एक बात बताऊं जी। सारे चीजों को सिंध गवर्नमेंट ने जब उसको तम सिस्टम किया, वो सिर्फ कराची के लिए नहीं हुआ जी, वो और सिल्ट के लिए हुआ, वो मीरपुर खास वहां में सब भी हुआ, पार्षद थे, वो इधराबाद में भी हुआ, वो सारी जगहों में। मैं आपको एक बात जी, आपको कभी कभार जब आप ये प्रेस क्लब पे देखते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, हमको निकाल दिया, हमको जो है वो नौकरी से, हमारी 20-20 साल सर्विस है, किस बुनियाद पे निकाले? इसी बुनियाद पे तो निकाले। जब उस पे काम किया, उस पे भी आप लोग कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने लोग जो है वो नौकरी कर लिया। सिंध गवर्नमेंट वो आते हैं तो सिंध पुलिस सर खोल देती है डंडे मार मार के। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई आदमी को उसको टीचर नहीं है और उससे किसी भी तरीके से उस पे नौकरी लिया, जिसने भी गलत काम किया, उसमें बहुत सारे लोग जेलों में। अच्छा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उस पे काम किया, जो उस पे काम किया उस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो आपको प्रेस क्लब पे टीचर जो है एहतजाज कर रहे हैं, किस बुनियाद पे? लाला रहीम साहब खुल के बात कर लेते हैं। आपने जो अच्छा काम किया उस पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं, और जो आपने बुरा काम किया उस पे तनकीद करने पर मैं हक बजा। देखो आप बिल्कुल हक बजानिब हैं। मैं ये कहता हूं कोई जहां पर कहीं गलत होता है सही, तो सिंध गवर्नमेंट का काम है उस पे एक्शन लेना, उस आदमी को बरतरफ करना, उसमें चाहे 5 आदमी इन्वॉल्व हो या 10 आदमी इन्वॉल्व हो। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट ने उस पे काम किया है और उन लोगों को बरतरफ किया, उसके बावजूद कहीं पर है तो आप निशानदेही करो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाला रहीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज काफी गुफ्तगू रही और काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार अतीकुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे कि सिर्फ उस शोबे को नवाजने की बातें की गई जिस शोबे के अंदर अपना और शायद अपनों से भी बढ़कर कोई ना कोई कहीं ना कहीं मौजूद दिखाई देता है। अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो आगे मईशत के खुलने के, मईशत के चलने के, मईशत के इस्तेहकाम के दावे जो किए जा रहे हैं वो महज दावे ही साबित होंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची बंद पड़ा है, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर बंद पड़ा है। जैसे ही कोरोना का रोना धोना खत्म होगा, शहर कायद खुलेगा और फिर पता लगेगा कि मईशत को दोबारा अपने पैरों पे या 2 बैसाखियों पर खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत दरकार है, कितने इकदामात दरकार हैं, और शायद माजरत के साथ यह जुमला भी कहना पड़े कि कितना कर्जा उनको दरकार होगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।